आसानी नाज़रीन मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में तो बड़ा जलसा करने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन बरतानिया में बहुत तगड़ा एहतजाज कर दिया है और पूरी दुनिया में शरीक है कि एक शख्स है इमरान खान। उसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान लोग, बहुत सारे वो लोग जो अपने घरों में सोए भी रहे तो उनकी मामलाती ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। वो करीम क्लास जो पाकिस्तान की डॉलर वाली ग्रीन क्लास है, वो बरतानिया में इमरान खान के लिए बाहर निकल चुकी है। अमेरिका से भी आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए और बरतानिया से भी आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए। और पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहने वाले यूट्यूबर्स और फेसबुक भी ये बपागे तौहद कह रहे हैं कि इमरान खान तमाम तरानाइयों के साथ बाहर आ रहा है। ज़मान पाक की रोशनियां ये बता रही हैं, बनी गाला की रंगीनियां ये बता रही हैं, KPK हाउस की रंगीनियां ये बता रही हैं कि इमरान खान बाहर आ रहा है। और लेकिन हुआ ये है कि बुशरा बीबी आज अदालत में रो पड़ी हैं। क्या ये तमाम लोग जो क्लेम कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो बागे दौल कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएगा और मिड ऑफ द नवंबर आ जाएगा, क्या झूठ बोल रहे हैं? आवाम को कोई सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं या फिर हकीकत है? यूट्यूब का बहुत बड़ा नाम, मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम इरफान सबोर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे पूछेंगे कि वो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान सबोर साहब आपके वक्त का। इरफान सबोर साहब, आपने क्लेम किया है कि अब इमरान खान बाहर आ जाएगा, लेकिन बुशरा बीबी तो अदालत में रो पड़ी हैं। अभी सब थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ज़मान पार्क की और बनी गाला की सफाइयों से रिलेटेड, तो ये सफाइयों की खबर मैंने आज से कोई तकरीबन 4-5 माह पहले दी थी। ये 4 माह प्लस में पहले से बनी गाला में सफाइयाँ हो रही थी इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के लिए, और बनी गाला में तो निरंतर जो है इंतजाम कर लिए गए थे। और आपने शायद देखा होगा कि एक देखा रात के वक्त पर पुलिस की मोबाइल्स भी पहुंच गई थी, सिक्योरिटी पहुंच गई थी, और पूरा मीडिया पर यह खबर चल गई थी कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने थे। अब भी सूरत हाल ये है कि यूं समझ लीजिए कि इस वक्त एक हेलीकॉप्टर बनी गाला के ऊपर चक्कर काट रहा है। जैसे ही इमरान खान साहब इशारा देंगे, वहां से टर्न करेंगे, वो हेलीकॉप्टर अडियाला में आएगा, अडियाला से इमरान खान साहब को पिक करेगा और सीधा इमरान खान साहब की चॉइस पे बनी गाला या फिर ज़मान पार्क शिफ्ट कर देगा। अब ये खबर भी होगी कि इमरान खान की चॉइस क्या है, वो बनी गाला शिफ्ट होना चाह रहे हैं या फिर ज़मान पार्क में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो ये मान नहीं रहे। जिस तरह से आपने बुशरा बेगम को कहा, और जाहिर सी बात है उनकी शरीके हयात है बुशरा बेगम। एक सेकेंड इरफान साहब, ये फरमाइएगा कि उनकी शरीके हयात मामला से ज़्यादा आगाह हैं या यूट्यूब पे बैठे वो तमाम दोस्त जो झूठ पे झूठ करे जा रहे हैं इमरान खान बाहर आ रहा है, वो ज़्यादा आगाह हैं? बुशरा बीबी तो आज अदालत में रो पड़ी हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि मैं दोबारा इस अदालत नहीं आऊंगी, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। सर देखिए, बुशरा बेगम रो पड़ी हैं आपके निज़ाम इंसाफ के सामने, आपकी उन अदालतों के सामने जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और बेबस हो चुकी है। देखिए, इमरान खान पर इस वक्त इमरान खान किसी भी केस में कन्विक्टेड नहीं है, कोई सजा नहीं है इमरान खान को। इमरान खान साहब इस वक्त जुडिशल पे हैं, जुडिशल रिमांड पे हैं, और किसी भी मुलजिम का जुडिशल रिमांड पे बड़ी आसानी से जमानत हो जाती है, रिहाई हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को एक तरह से जबरी तौर पर जेल में रखा हुआ है, तो आपकी अदालतें भी कुछ कर नहीं पा रही। तो फिर यहाँ पर बुशरा बेगम का रोना मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं है, जहाँ पर वो कह रही है कि अब मैं दोबारा इस अदालत नहीं आऊंगी, क्योंकि एतमाद ही नहीं है इन अदालतों पे, इन अदालतों के कंट्रोल पे ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जेल की सुराखें मुंह बन चुकी हैं, जदा और सजा बदल चुकी है, हवाओं का रुख बदल गया है,
جب بشرا بی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا. سر دیکھیے, انصاف جہاں سے ملنا ہے نا, وہ ایک کو بھی کہتے ہیں کہ کہیں سے ملنا ہے, اور بات وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. اور اب انہوں نے بھی منع کر دیا ہے کوئی بھی ڈیل دینے سے, اور ایون کے بات کرنے سے منع کر دیا ہے, کیونکہ عمران خان 2 دن خاموش تھے, سب نے خبر دی, 2 دن خاموش رہے. پھر سیٹرڈے کو علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے, وہ باہر آتے ہیں تو وہ سارا کچھ وہی بیان کر دیتے ہیں جو کہ نہیں سنا جانا چاہیے تھا. یعنی جس دین کے تحت وہ خاموش ہوئے تھے اسی دین کو توڑ دیا انہوں نے. اب جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں سے خبر آنی ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا آپ نے پھر وائلیٹ کیا, آپ کو اب ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. سر دیکھیں, آپ 2 باتوں کو پہلے تو ہم کلیئر کر لیتے ہیں, بشرا بیگم کی, علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کی خاموشی, اور پھر بول. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. عمران خان کو جب کوئی آفر کی گئی ہے, یا جب کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہے, یا جب کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے, تو عمران خان صاحب بیک فٹ پہ آئے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب ترنور کا پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا, عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ جلسہ آپ منسوخ کر دیں, کیونکہ تب ٹی ایل پی کا تحریک تھا, تو انہوں نے کہا کہ کلیش نہ ہو جائے اور کوئی نہ کچھ کرنے واقعہ نہ پیش آ جائے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلحتاً بیک فٹ پہ چلے گئے, اور انہوں نے وہ دھرنا کیوں کر دیا, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان نے کہا کہ میں, جس طرح سے وہ مودی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ 1 قدم آگے بڑھ رہے ہیں, میں 2 قدم آگے بڑھاؤں گا, تو اگر عمران خان کی طرف 1 قدم بڑھایا گیا تو عمران خان نے وہ کال آف کر دیا دھرنا. اسی طرح سے پھر عمران خان پر جب سختیاں بڑھائی گئی, عمران خان اگریسو ہو گئے. جیسے جیسے عمران خان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, عمران خان اگریسو ہوتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, یہ اس کی نیچر ہے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے. اب عمران خان صاحب خاموش ہوئے, ایسے ہی تو نہیں خاموش ہو گئے. ایک طرف ہم نے سنا جی سختیاں ہو رہی ہیں, اور سختیوں کے بعد اچانک سے خاموش ہو گئے. یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا تھا, یہ عمران خان صاحب پر جب سختیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے. حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ 3 بندے اڈیانہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملے ہیں, اور عمران خان صاحب کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان صاحب کے سامنے وہی آفرز رکھی ہے, اور یہ میری انفارمیشن کے مطابق جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے تب سے آج تک عمران خان صاحب کی 11 دفعہ آفرز کروائی جا چکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں ہو رہے. یہاں پر آپ نے بشرا بیگم کی بات کی, یہاں پر بشرا بیگم ہو گئی, علی امین گنڈاپور ہو گیا, پاکستان تحریک انصاف کی دیگر کمپرومائز نہیں کیا. سنیے گا 1 منٹ, میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. یہ تمام عمران خان صاحب کی خاطر جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. اب بشرا بیگم بیگم کمپرومائزڈ ہے, کمپرومائزڈ عمران خان کے لیے, کیونکہ وہ کنسرن ہے عمران خان کے لیے, وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب باہر آ جائے. دوسری طرف عمران خان صاحب کسی قیمت پر باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جن اصولوں پر میں اسٹینڈ کر رہا ہوں, اگر انہیں پہ کمپرومائز کر دوں میری سیاست تو گئی نا, میرے اصول پھر کہاں گئے. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جب ان سے مل کے آئی تھی تو لاسٹ ان کا بیان بھی یہی تھا کہ بھائی ہم نے اگر اصولوں پہ کمپرومائز کرنا ہے تو پھر ہمیں اتنی صحبتیں کاٹنے کا کیا فائدہ, کیا ضرورت تھی. اچھا اچھا, آپ کہہ رہے ہو اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب 2018 میں عمران خان صاحب آئے تو کیا اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا؟ سر ابھی جس ایجنڈے پہ کھڑے ہیں, میں کرانٹ بات کر رہا ہوں, جس ایجنڈے پہ وہ کھڑے ہیں نا, ابھی دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں, وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتا ہے دوسرے چھوٹے موٹے آپ نے مجھے گرفتار کیا, آپ نے میرے ساتھ زیادتیاں کی, میں ان کو نہیں کر سکتا ہوں, معاف کر سکتا ہوں, لیکن میرا مینڈیٹ مجھے واپس دو. اور یہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں باہر تو خطرناک ہوں لیکن جیل میں جا کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اب مزے کی بات آپ کو بتا دوں, اس وقت عمران خان رہا کیوں نہیں ہو رہا, اور کیوں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے. ایک تو یہ جو جوڈیشل شفٹ آیا ہے قاضی صاحب کے جانے کے بعد, اور اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی جو عدالتوں میں کچھ واقعات ایسی کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں. چیف جسٹس کا انہوں نے 6 ججز کو ملنا, جنہوں نے خط لکھا تھا کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ان کو یقین دہانیاں کروانا,
اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ابو الحسنات ذوالقرنین کے بارے میں جو ریمارکس تھے، انہوں نے جس طرح کہا کہ بھائی اب تو یہاں پہ سہولت کار بن کے بیٹھے ہو، تو اب میرے خیال میں اب ججز بھی تھوڑا سا کھل کے کھیلیں گے، اور جو پھر اعلیٰ کلر بن رہے تھے اب وہ بھی سوچ کے کریں گے، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اب ہماری کلاس بھی لگنے جا رہی ہے۔ عرفان صاحب صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر عمران خان سسٹم کو بہتر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آپ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہونا چاہیے تھا، جب وہ سپریم کورٹ میں آ رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ثاقب نثار نے ان کو پیچھے کیا تھا، تو لائک آپ ہمیشہ سے آپ کی موجودگی میں اگر کوئی ظلم ہو، اگر آپ کا کوئی بندہ ٹوٹے تو وہ ہوتا ہے منحرف غدار، اگر کسی اور کا وہ بندہ ہو تو ہوتی ہے۔ مطلب آپ کے لیے وفاداری تبدیل کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے تو وہ جناب غدار ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے۔ بالکل، دیکھیے یہی سیاست ہے، یہی منافقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ آپ کرو تو نہیں ڈھیلا، ہم کریں تو کیریکٹر ڈھیلا، تو خان صاحب کریں تو وہ وکٹیں اڑاتے ہیں، اور اگر خان صاحب کی وکٹیں اڑے تو وہ نیتے بنتے ہیں۔ یس تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ساری پارٹیوں میں، سارے لیڈرز میں یہ کامن ہے۔ باقی جو بات آپ کر رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اعتراض کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کئی دفعہ کلیئر کر چکی ہے کہ ہم نے یحییٰ آفریدی صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایون یحییٰ آفریدی صاحب کی جب اوتھ ٹیک سرمنی تھی تو اس میں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب خود شریک ہوئے تھے۔ ہاں، ان کا اعتراض تھا پروسیجر پہ، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پروسیجر پہ اعتراض ہے، لیکن ہمیں یحییٰ آفریدی صاحب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا پچھلا پروسیجر ٹھیک تھا؟ جب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بیک فٹ پہ رکھا گیا تھا ثاقب نثار کے دور میں، کیا وہ پروسیجر ٹھیک تھا؟ بس تب ان کے لیے ٹھیک تھا، اب ان کے لیے غلط ہے۔ اچھا عرفان صاحب یہ کلیئر کر دیجیے، انتظار پنجوتا صاحب کی جس طرح بازیابی ہوئی ہے، کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا اسکرپٹ غلط ہو گیا، اسکرپٹ بہت زیادہ میچور نہیں کر سکے، یا پھر یہ واقعی جو انتظار پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں 2 کروڑ روپے مانگے جا رہے تھے، اگر 2 کروڑ روپے مانگے جا رہے تھے تو کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹوری بناتے تھے تو اس کی ڈائریکشن، پروڈکشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیک کرتے تھے کہ یار ہم پروفیشنل لگ رہے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پہ پتہ نہیں کون سے اسکرپٹ رائٹرز بیٹھے ہیں، اور کوئی مجھے لگتا ہے کہ اسکرپٹ رائٹر پہ سفارشی ہے، اور وہ سرکاری جب 2 دن پہلے عدالت نے یہ کہا تھا، یعنی سیچرڈے ان کی بازی، سنڈے ان کی بازیابی سے پہلے، بلکہ سیچرڈے کی رات ان کی بازیابی ہوئی نا، جب کہا کہ 2 دن میں ابھی چاہیے تو انہوں نے 2 دن بعد یہ بازیاب کروا دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے اب جس انداز میں وہ بازیاب ہوئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے نا، وہ لا کے اس کو یوں ریکور تو نہیں کرنا تھا، ریکوری تو نہیں دینی تھی نا، کہ لا کے اسلام آباد میں چھوڑ دیتے یا کسی کے حوالے کر دیتے۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن میں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم وہی 1990s والے سارے معاملات کر رہے ہیں جی ہم 2024 میں رہے۔ سر یہی تو بات ہے نا، ٹیکنیکلی بھی ہمارے یہ جو اسکرپٹ رائٹرز اور ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز ہیں، یہ ٹیکنیکلی بھی بہت پیچھے ہیں۔ یہ آج بھی وہی وارداتیں ڈال رہے ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اب آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پولیس نے اس طرح سے کسی کی ویڈیو بنائی ہو اور پبلش کی ہو، کسی کو ریکور کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جب تک کوئی ہائی پروفائل نہ۔ اچھا، آپ کو اس گاڑی کا نمبر ملا ہے جس گاڑی سے انتظار پنجوتا ریکور ہوئے؟ نہیں، میرے پاس نمبر نہیں ہے، گاڑی کا نمبر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نا، جو آپ نے بات کی ہے رینسم کی بات کی ہے، تو رینسم کی بات کس سے ہوئی ہے؟ اس کی فیملی سے۔ اس کے جو بھائی تھے نعیم حیدر پنجوتا، وہ تو اتنے کنسرنڈ بھی تھے، اور وہ ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہے تھے، ایک ایک پل کی۔ ان کا ٹویٹر جتنے دن انتظار حسین پنجوتا غائب رہے ہیں، مسنگ تھے، ان کا ٹویٹر ایک لمحے کے لیے بھی نعیم حیدر پنجوتا کا خاموش نہیں رہا۔ مسلسل اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ کہیں انہوں نے نہیں جناب کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے یا کوئی کلو ملا ہے
یا کسی قسم کا کوئی رینسم ڈیمانڈ کیا گیا ہے. اور اچھا مولا الیکشن ہے عرفان صبور صاحب, آخری سوال, کل امریکہ میں الیکشن ہے, ٹرمپ آتا نظر آ رہا ہے, کملا ہیرس نظر آتی نظر آ رہی ہیں, کس کی جیت آپ کے خیال میں پروڈکشن کر دیجئے, پھر کل پرسوں پھر بات کر لیں گے کہ عرفان صبور صاحب کی خبر ٹھیک ہوئی غلط. کیا آپ کو بتاؤں, میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ویڈیو بڑی فلوٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں وہ اسکرین لگی ہوئی ہے, اسکرین پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ جب کلک کرتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹیکلی کیملا ہیرس وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ایشو بنے ہوا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, پاکستان میں یہ جو ہے سسٹم ہوتا ہے, لیکن وہاں پر جو ہے وہاں پہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ حمایت ڈونلڈ ٹرمپ کو مل رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ پیسے کی بات کریں نا, جو پیسہ بہایا جا رہا ہے تو کیملا کے لیے زیادہ بہایا جا رہا ہے. کیملا کے لیے جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 100 ارب سے بھی شاید زیادہ ہوا ہے. ٹرمپ کو پاکستان تحریک فاسٹ فوڈ کر رہی ہے نا, تو ٹرمپ کو جیتنا تو چاہیے. اچھا یہ کتنی بڑی ایک کنسپریسی ہے. ویسے دیکھا جائے تو ٹرمپ کا پاکستان تحریک صاحب یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو ان کی الگ سے پالیسی ہوتی ہے, اور پالیسی ٹرمپ نے نہیں بنا دی. پالیسی امریکہ میں پالیسی پینٹاگون بناتا ہے اور اسی پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور پالیسی کا جو ہے وہ اسپیشلی فورن پالیسی میں تو تسلسل چلتا ہے. لیڈرشپ کوئی بھی ہو, ٹرمپ ہو یا پھر بائیڈن ہو یا پھر کیملا آ جائے, تو وہ تو آپ سے کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے اس لیے عمران خان اڈیالہ جیل کا باسی زمان پاک میں آ رہا ہے. سر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب جب یہ الیکشن ہوتے ہیں نا, جیسے امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں پر لابنگ فارمز ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے, وہ باقاعدہ لابنگ کرتی ہیں. اب وہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والا یا پھر پاکستانی جو ہے وہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے, ووٹ بینک ہے وہاں پہ. اب وہ ووٹ بینک لینے کے لیے ان کو پتا ہے یہ عمران خان کا سپورٹر ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, یو ایس اے میں عمران خان میجورٹی عمران خان کے سپورٹرز ہیں. تو وہ لیبنگ فارمز ہیں وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتی ہے. اور پھر پاکستان میں جو ہے یوں سمجھ لیجیے, پاکستان میں سب سے پہلے مشاہد حسین سید نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, اور یہ بھی اسی لابنگ فارم کا جو ہے یہ پارٹ ہے. اور وہاں سے پاکستانیوں نے پک کی, اور اسپیشلی پاکستان میں جو یوٹیوبرز ہیں ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, ان کی ڈیپتھ نہیں ہوتی, کوئی ان کو آگے پیچھے کا نہیں پتا ہوتا, بس ایک لائن پکڑتے ہیں اور 8-10 منٹ کا ویڈیو کھڑکا دیتے ہیں. وہ شاید حسین سید نے کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فون آئے گا اور آپ عمران خان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور اس کو پھر پاکستان کے سوشل میڈیا نے خوب گھمایا, پھر پاکستان تحریک انصاف نے گھمایا, اور پھر اتنا گھمایا کہ پھر یہ حکومت کو اور عمران خان صاحب کو قید کرنے والوں کو بھی یہ سچ لگنے لگا کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو جائے. اور ابھی تک سچ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور عمران بہت بہت شکریہ. آپ سے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ بھی ہو, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک خدادات کی خیر کرے, یہاں سیاسی پولرائزیشن کو ختم کرے, اور سیاستدانوں کو یہ فہم اور سمجھ دے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو اسٹرانگ بنانا ہے. آج عمران خان زیر عتاب ہے, آج عمران خان کی فیملی زیر عتاب ہے, تو کل وہ زیر عتاب ہوں گے, اور پچھلے کل وہ زیر عتاب تھے بھی, لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.